توكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اسٹیج پر تشریف فرما نہایت ہی معطر علماء کرام اور مودی کوڑا اور اس کے اگل بگل آس پاس اطراف و اطراف سے تشریف لائے ہوئے نہایت ہی معزز سامعین، اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے. یہ اللہ رب العالمین کا رحم و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے بارش کو روک کر کے ہمیں اور آپ کو قرآن اور حدیث کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع دیا. سب پڑھے تو زور سے الحمدللہ، اور زور سے الحمدللہ. یہ اللہ رب العالمین ہی کا رحم کرے. قرآن کی ایک سورت اور دوسری جگہ سے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، تلاوت کی گئی ہے. شاید آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سمجھ نہ پائے ہوں کہ مولانا کس موضوع پر بولیں گے، لیکن اسٹیج پر جو علماء کرام تشریف فرما ہے
बखूबी मालूम हो गया होगा कि मुझसे पहले जो फैजी साहब कुरान ही के सिलसिले में कुरान मजीद को हाथ में लेकर के आप लोगों को समझा रहे थे, तो इसी कुरान जो आप जिसको सुनने आए हैं, मौसम की गड़बड़ी को देखने के बावजूद भी घर छोड़कर, बीवी बाल बच्चे छोड़कर, नरम गरम बिस्तर को छोड़कर के आप आए हैं, तो क्या है आज मैं मुख्तसर टाइम में यही आपको सुनाऊंगा। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के रहमो करम है कि सुनने और सुनाने का मौका दिया है, वरना जो माहौल था और जो मौसम था तो ऐसा नहीं लग रहा था कि आज कुछ कुरान हदीस की बात है। बहरहाल अल्लाह जो भी करता है अच्छा ही करता है। बोलिए, अल्लाह जो भी करता है अच्छा ही करता है। एक वाकया मुझे याद आ गया, 2 मिनट में इसको सुनिए, 2 मिनट। एक राजा था और उसका एक वजीर था। तो राजा जब भी कोई काम करता था, चाहे नफा हो या नुकसान हो, वजीर कहता था कि अल्लाह जो भी करता है अच्छा ही करता है, जो हुआ अच्छा ही हुआ। तो राजा को गुस्सा आ गया कि ये हर काम में कहता है जो हुआ अच्छा ही हुआ, अल्लाह जो करता है अच्छा ही करता है। एक दिन राजा ये तलवार लेकर के खेल रहा था, तलवारबाजी कर रहा था। खेलते खेलते राजा की एक उंगली कट करके जमीन पर, तो वजीर वहीं पर मौजूद था, कहने लगा अल्लाह जो भी करता है अच्छा ही करता है, और जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। राजा को गुस्सा आ गया, मैं दर्द से परेशान हूँ, मेरी उंगली कट करके जमीन पर गिर गई और तू कहता है कि अल्लाह जो भी करता है अच्छा ही करता है। रुक। एक दिन राजा शिकार के लिए निकला, वजीर को साथ में ले लिया और दूर जंगल में चला गया। और राजा ने एक बहाना बनाया कि वजीर, मुझे प्यास लगी है, पानी पीने की जरूरत है। तो देखो अगर बगल में कहीं कुआं है, एक कुआं नजर आ गया। तो राजा ने कहा कि वजीर जाओ कुएं से थोड़ा पानी लेकर के आओ, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। वजीर गया पानी लाने के लिए, वो पकड़ा वजीर ने, और जैसे ही वो पानी उठाने जा रहा था कुएं से, पीछे से राजा ने उसके दोनों पैर को पकड़ा और कुएं में उसको फेंक दिया। जब वजीर कुएं में गिर गया तो ऊपर से राजा कह रहा, वजीर अल्लाह जो भी करता है अच्छा ही करता है, जो हुआ अच्छा ही हुआ। तो कहा हाँ जो भी करता है अल्लाह अच्छा ही करता है, मेरे साथ जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। राजा को गुस्सा आ गया कि बेवकूफ, कुएं में गिरने के बाद भी कहता है कि अल्लाह जो भी करता है अच्छा ही करता है। कुएं में ये तो मैंने तुमको सबक देने के लिए किया था, लेकिन अभी भी तुम कहता है कि अल्लाह जो भी करता है अच्छा ही करता है, तो रहो तुम कुएं ही में रहो। राजा निकल गया सवारी में, बहुत दूर चला गया राजा, और जाते 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 राजा रास्ता भूल गया और दूसरे मुल्क के सरहद में पहुंच गया और सरहद को क्रॉस कर लिया। तो वहां के जो पहाड़ी लोग थे, वो लोग अपने देवी देवता के सामने इंसानों की बलि चढ़ाते। वो लोग किसकी? इंसान। उन लोगों ने राजा को पकड़ लिया कि चलो चलो आज इसी की बलि चढ़ाएंगे, हमारा देवता बहुत खुश होगा। ये कहने लगा, अरे भाई मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कहा हम अपने देवता के सामने आपकी बलि चढ़ाएंगे? अच्छा, अरे मैं फलां मुल्क का राजा हूँ, मुझे छोड़ दो। तो वो लोग कहने लगे कि अरे आप राजा हैं? कहा अच्छा, तब तो हमारे भगवान, हमारे देवी, हमारे देवता और भी कुछ होंगे, इसलिए कि उनके सामने हम किसी मामूली आदमी की बलि नहीं दे रहे हैं, बल्कि एक राजा की हम बलि चढ़ा रहे हैं। हमारे ये देवता तो और भी कुछ होंगे, चलो इसको राजा को पकड़
کے لے لے جانے کے بعد راجا سوچنے لگا کہ اب میرے ساتھ جو ہوگا اچھا ہی ہوگا، میرے ساتھ جو ہوگا، میں نے جو ایک آدمی کو تکلیف پہنچایا ہے، وزیر کو کنویں میں میں پھینک کر کے آیا ہوں، اب اس کا بدلہ مجھ کو ملے گا۔ تو بلی چڑھانے سے پہلے جیسے ہم قربانی کے موقع پر جانور کو دیکھتے ہیں، کان کٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے، اندھا نہیں ہونا چاہیے، لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، جانور بالکل صحیح سالم ہو، تو اس مندر میں وہ مقتل میں جہاں وہ لوگ قتل کرتے تھے، اس جگہ میں ان کے ایک عالم تھے جو بلی دینے سے پہلے اس کو غور سے دیکھتے تھے کہ کہیں نقص ہے نہ، کیا کان کٹا ہوا تو نہیں ہے، کہیں اس کا یہ لنگڑا تو نہیں ہے، اندھا تو نہیں ہے۔ تو تلاش کرتے کرتے ملا تو اس کی ایک انگلی کٹی ہوئی، تو ان لوگوں سے کہا ہے کس کو پکڑ کے لے آئے ہو یار، یہ تو نہیں چلے گا، اس کو لے جاؤ۔ راجا ہوا تو کیا ہوا، اس کی ایک انگلی ہے نہیں، کٹی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا بات تو ٹھیک ہے، چھوڑ دیا راجا۔ جب راجا کو چھوڑ دیا تو راجا نے سوچا کہ ارے وزیر تو ٹھیک ہی کہتا تھا کہ جو ہوا اچھا ہی ہوا، آج اگر میری ایک انگلی کٹی ہوئی نہ ہوتی تو یہاں مجھ کو کاٹ دیا جاتا، لیکن اس بیچارے کے ساتھ کیا ہوا، وہ تو کنویں میں گرنے کے بعد بھی یہی کہتا تھا کہ اللہ جو بھی کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے، اور جو ہوا اچھا ہی ہوا، اس بیچارے کے ساتھ کیا ہوا، دوڑ کر کے آیا، اوپر سے کہہ رہا ہے وزیر زندہ ہو، کہنے لگا ہاں میں تو زندہ ہوں، رسی پکڑو جلدی سے۔ رسی کو وزیر نے پکڑا، اٹھایا وزیر کو، اٹھانے کے بعد پوچھ رہا ہے وزیر میں جو تم کو کنویں میں پھینک کر کے گیا، تو کنویں میں گرنے کے بعد بھی تو تم یہی کہتا تھا کہ جو ہوا اچھا ہی ہوا، دیکھو میرے ساتھ یہ حادثے پیش آئے ہیں، مجھ کو چھوڑ دیا گیا اس انگلی کو دیکھ کر کے، تو تم نے صحیح کہا تھا کہ اللہ جو بھی کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے، لیکن تیرے ساتھ کیا اچھا ہوا کنویں میں گرنے کے بعد، تو جلدی بتا۔ وزیر نے کہا راجا اگر آپ مجھے کنویں میں پھینکتے نہیں تو ہم دونوں ساتھ میں چلتے، دونوں ساتھ میں چلتے، وہ لوگ ہم دونوں کو پکڑ لیتے، آپ کی ایک انگلی کٹی تھی، آپ کو تو چھوڑ دیتے، لیکن میں تو صحیح سالم تھا، وہ لوگ مجھ کو پکڑ کرتے کاٹ دیتے، تو میرے ساتھ یہ اچھا ہوا۔ تو بہرحال مودی کو ہوا دو، اللہ جو بھی کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے۔ بہرحال اللہ نے بارش کو روک دیا ہے اور موسم کو ہموار بنایا، اور اب ہم اور آپ قرآن و حدیث کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں۔ چلیے میں اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، اور ایک بات میں کہہ دوں، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اس تقریری میدان میں ماشاءاللہ اللہ نے مجھے بہت دور تک پہنچایا ہے، اور جانتے ہیں اس کی شروعات اسی مودی کولا سے میری ہوئی۔ آپ لوگوں کو معلوم ہو یا نہ ہو، مولانا عبدالشکور خری صاحب آئے ہوئے تھے، ان کے بعد میری تقریر ہوئی تھی۔ آپ لوگ مجھے پہچانتے نہیں تھے، لیکن برہیٹ کے ڈرائیور گنی صاحب، مولانا سجاد صاحب، اس زمانے میں جب میں ترمذی پڑھ رہا تھا 7ویں کلاس میں، اس زمانے میں 100 روپیہ میری تقریر سن کر کے کرایہ دے کر کے گئے تھے کہ مولانا برہیٹ آئے گا، لیکن شروعات مودی کولا سے، اور برہیٹ میں دوسرا نمبر اچھا ہو گیا۔ اب آئیے، یہ جو آپ قرآن سننے آئے ہیں، حدیث سننے آئے ہیں، تو سنیے، قرآن سننے والے کو اور قرآن پڑھنے والے کو اور سنانے والے کے سلسلے میں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے معلوم ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب فضائل القرآن، چیپٹر ہے کتاب فضائل القرآن، وہاں پر یہ حدیث ملے گی۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر آدمی وہ ہے، بہتر آدمی وہ ہے جس نے خود قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، قرآن کی تعلیم خود
نہیں قرآن سکھایا وہ بہتر آدمی ہے. تو آپ جو یہاں قرآن سیکھنے اور سننے کے لیے بیٹھے ہیں تو آپ کیا ہیں؟ بولیے کیا ہے؟ بہتر آدمی ہے. اور جانتے ہیں یہ قرآن صرف دنیا ہی میں بہتر نہیں بناتا، دنیا ہی میں نہیں، آخرت میں بھی یہ قرآن بہتر لوگوں میں شامل کر دے گا. ہم کو آپ کو جو قرآن سننے آئے بہتر لوگوں میں شامل کر دے گا. کیسے جانتے ہیں؟ جب بندہ کا حساب و کتاب ہوگا. اچھا میں بول رہا ہوں، جب بندہ کا حساب و کتاب ہوگا، رب کے سامنے بندہ کھڑا ہوگا، اب بندہ پھنس گیا ہوگا، نہ ادھر جا پا رہا ہے نہ ادھر، بندہ پھنس گیا ہے. یہ قرآن دیکھے گا، یہ بندہ مجھ کو پڑھتا تھا، آج رب کے سامنے وہ پھنس گیا ہے. قرآن آئے گا وکیل بن کر کے. وکیل دنیا میں کیس جیتنے کے لیے لوگ وکیل کو پکڑتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، وکیل کیس لگتا ہے، پہلے ہی کانٹیکٹ کر لیتا ہے کہ ہم اتنا لیں گے، اس کے بعد ہم کیس جتوا دیں گے آپ کو. تو یہ قرآن وکیل بن کر کے آئے گا رب کے سامنے، کہے گا اللہ اس کی نماز میں کوتاہی تھی، روزے میں اس کی کوتاہی تھی، زکات دینے میں یہ کوتاہی کیا کرتا تھا، نیک کاموں میں کوتاہی کیا کرتا تھا، لیکن اے اللہ وکیل بن کر کے آیا ہوں، یہ روزانہ مجھ کو پڑھا کرتا تھا، میری تلاوت کیا کرتا تھا. اے اللہ میں سفارش کر رہا ہوں، اے اللہ میں قرآن میں مزید سفارش کر رہا ہوں، اے اللہ اس بندے کو جہنم میں نہ ڈالا جائے بلکہ اس بندے کو جنت میں دے دیا جائے، جنت میں. تو وہاں بھی بہترین لوگوں میں شامل کر. اور جانتے ہیں اس کو جو پڑھے گا اس کو کیا بنائے گا معلوم ہے؟ دوسری حدیث دیکھیے، ابو داؤد کی حدیث ہے، اور بھی اور دو چار حدیثیں ہیں، لیکن ایک جو حدیث میں بیان کروں گا. کل قیامت کے دن جو صاحب قرآن ہے، بہت سے لوگ حافظ قرآن کہتے ہیں، حافظ الگ ہے صاحب الگ ہے. جو صاحب قرآن ہے، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا اقرا پڑھو ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. اور سنو جلدی مت پڑھنا، آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھو اور سیڑھیوں میں چڑھتا جاؤ. غور سے میری بات سنیے گا، ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھو، جلدی مت کرو. یہ پڑھا اس کے بعد کیا ہے؟ ورتل، آہستہ ترتیب کے ساتھ آہستہ آہستہ تم پڑھو. کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھتے تھے، پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، جہاں آخری آیت ختم ہو وہی تمہاری منزل. اب بتاؤ پورے قرآن کو اگر پڑھتا جائے چڑھتا جائے، پڑھتا جائے چڑھتا جائے، تو اس جنتی کا مقام جو جس نے قرآن کو یاد کیا ہے اور وہ پڑھتا جائے گا چڑھتا جائے گا تو کتنا بلند مقام اس کو حاصل ہوگا. معلوم ہے معمولی آدمی دنیا میں فلائٹ کا سفر کرتا ہے، 100-150 کلومیٹر اوپر جب فلائٹ ہے تو دنیا کے لوگ چھوٹے چھوٹے معمولی نظر آتے ہیں، معمولی. تو اس قرآن پڑھنے والے کو جو مقام ملے گا، اب بتائیے وہ مقام کیسے اس کو عالیشان ہو. کیا میں تعریف کروں، جملے ہی مجھے نہیں مل رہے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا جملہ آپ کے ساتھ. تو یہ ہے تعریف. اب آئیے میرے بھائیوں، یہ کتاب بالکل صحابہ کرام کے زمانے میں بھی تھی، اور 1400 سال گزر جانے کے بعد بالکل اسی حالت میں ہمارے سامنے. اسی کتاب کو پڑھنے کے بعد جس
دھیرے 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 تنزل کی طرف آ رہے ہیں، ترقی کی طرف نہیں جا رہے، دھیرے دھیرے ہم تنزل کی طرف، ترقی نہیں ہے۔ سنیے میرے بھائیوں، اس قرآن کے اندر وہ پاور ہے کہ جس نے بھی اس کو سنا اس کو مجبور کر دیا اس قرآن سے۔ حضرت عمر کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ ہیرو مانے جاتے تھے، ہیرو سپر پاور مانے جاتے تھے۔ انہوں نے ایک کام کیا کہ محمد الرسول اللہ کو قتل کر دیا جائے تو یہ جھگڑا ہی مٹ جائے گا۔ یہ نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے، لیکن اللہ نے ان کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا، راستے میں اور بھی واقعات ہیں۔ انہوں نے قرآن کو سنا تو سننے کے بعد یہ ہیرو سے زیرو بن گئے۔ قرآن انہوں نے سنا، دل کی دنیا ان کی بدل گئی، دل کی دنیا بدل گئی۔ آج میں آپ کو عبد القادر برہیت کے 1000 کی قربانی دیے ہیں، انشاءاللہ آخر میں سب کے لیے عرصہ کروں گا۔ اب آئیے مودی کولا والو، اب میں آپ کے سامنے کچھ سوال و جواب کروں گا۔ اس کتاب کو جو آپ سننے کے لیے آئے ہیں، اس کے بارے میں معلومات ہونا چاہیے، موٹی موٹی چیزیں ہم کو اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ بتائیے یہ جو قرآن ہے اللہ کا کلام ہے، بتائیے تو یہ کس مہینے میں نازل ہوا ہے؟ اسٹیج سے نہیں، آپ لوگ زور سے بولیے گا، کس مہینے میں؟ رمضان میں۔ ماشاءاللہ یاد ہے، رمضان میں نازل ہوا ہے۔ دلیل شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے۔ اچھا آپ بتائیے سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12 مہینے ہوتے ہیں، مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، مہینہ 30 کا بھی ہوتا ہے، تو مہینے کے اعتبار سے سب برابر ہے۔ جنوری، فروری، مارچ، مہینے کے اعتبار سے سب برابر ہے، لیکن مقام اور مرتبے کی حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو رمضان کے مہینے کو جو فضیلت حاصل ہے وہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں۔ میں لے جا رہا ہوں۔ اچھا نمبر 2 سوال، مہینے میں دن بھی ہے رات بھی ہے کہ نہیں؟ 24 گھنٹے میں دن بھی ہے رات بھی ہے۔ تو اچھا اب بتائیے اگر کوئی غیر مسلم جو اسلام کو سیکھنا چاہتا ہے، اسلام کو جاننا چاہتا ہے، وہ اگر مودی کولا کے کسی بھائی سے سوال کرے کہ اے مسلمان بھائی دوست ذرا بتاؤ تو آپ کا یہ قرآن رمضان میں تو آیا ٹھیک ہے لیکن دن میں آیا ہے کہ رات میں آیا ہے، تو آپ کیا جواب دیں؟ بولیے یہ دیکھیے آپ کی بولتی بند ہو گئی، 1-2 بچے شاید مدرسے کے پڑھے ہوئے ہوں گے۔ آج آپ کا سننا غور سے سنیے، کوئی ہلیے گا نہیں، سانس روکیے گا، بہت قیمتی باتیں ہو رہی ہیں۔ خدا کی قسم سرسوں کے دانے کے برابر بھی فائدہ ہوگا، لیکن غور سے سنیے۔ کوئی ایک بچہ بتایا کہ رات میں، آنسر جواب بالکل صحیح ہے، یہ قرآن رات میں آیا ہے دن میں نہیں۔ دلیل قرآن کریم کی وہ سورت جو آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی گئی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ کہتا ہے ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اب بتائیے رات ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہے، آج بھی رات ہے، کل بھی رات، پرسوں بھی رات ہونے کے اعتبار سے تو سب برابر ہے، لیکن فضیلت کے اعتبار سے، مقام و مرتبے کی حیثیت سے لیلۃ القدر کو جو فضیلت حاصل ہے وہ کسی اور رات کو حاصل نہیں۔ اس رات کو اگر ہیرو بنایا تو قرآن نے بنایا۔ اچھا بولیے قرآن کا ہاتھ ہے۔ نمبر 3 سوال، 2 چیزیں معلوم ہوئی نا، 2 چیزیں اس مہینے میں آیا، بولے زور سے، رمضان میں۔ نمبر 2 سوال، دن میں کہ رات میں؟ رات
بتائیے اس کا ہاتھ ہے، پیر ہے؟ نہیں۔ تب ظاہر سی بات ہے کہ اس کو لانے والا کوئی ہوگا۔ یہ نمبر دیکھیے۔ اب جو بچے مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں وہ خاموش رہیں۔ میں مودی کولا کے بھائیوں سے سوال کروں گا، جب قرآن کا ہاتھ نہیں ہے، قرآن کا پیر نہیں ہے، تو اے پیارے بھائیوں، اے قرآن سے شوق رکھنے والوں، قرآن سے محبت رکھنے والوں، ذرا غور کر کے اور دھیان سے بتاؤ کہ اس قرآن کو لایا کس نے؟ کس نے لایا؟ مدرسے کے بچے خاموش رہے، کون؟ جبرائیل امین۔ اب بہت سے لوگ سوچتے ہوں گے یہ جبرائیل ہے کیا چیز؟ یہ فرشتے کا نام ہے، فرشتے کا۔ تو سنیے، جبرائیل امین قرآن لے کر کے دنیا میں آئے، فرشتے بے شمار ہیں، بے شمار، لیکن ان تمام فرشتوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل مقام و مرتبے کی حیثیت سے سب سے افضل اگر کوئی فرشتہ ہے تو وہ جبرائیل امین ہے۔ جبرائیل امین کو اس قرآن میں زیرو بنا۔ تین چیزیں ہو گئی، تین چیزیں ہو گئی کہ نہیں؟ سیکھ چکے کہ نہیں؟ نمبر 4 سوال، نمبر 4 سوال یہ کیا ہے؟ قرآن کو جبرائیل امین نے لایا، لا کر کے کن کو دیا؟ بولیے کن کو؟ مکہ میں رکھ دیا، کن کو لا کے دیا؟ ارے بولیے بھائی، معلوم نہیں ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن لا کر کے دیا۔ اب بتائیے، آدم سے لے کر کے ہمارے آخری نبی تک بیچ میں بے شمار نبی آئے ہیں، رسول آئے ہیں۔ یہ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں 1,24,000، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ بہت سے نبی آئے ہیں، رسول آئے ہیں، لیکن ان تمام نبیوں میں، ان تمام رسولوں میں سب سے افضل اگر کوئی نبی ہے تو وہ کون ہے بتائیے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اب بتائیے، قرآن جہاں جہاں سے ہو کر کے آیا ہے سب کی فضیلت بڑھی کہ نہیں؟ جدھر جدھر سے ہو کر کے قرآن آیا ہے، سنیے گا، اب کس امت کے اوپر یہ قرآن آئی؟ 5واں سوال، اسی 5ویں لیول کے لیے چلے، کس امت کے اوپر؟ امت محمدیہ کے اوپر۔ ماشاءاللہ، مجھے بڑی خوشی ہوئی، بہت دنوں کے بعد میں آیا ہوں، آپ لوگ جواب دے پا رہے ہیں۔ یہ امت محمدیہ کے اوپر یہ قرآن آیا تو جانتے ہیں اس امت کو کیا کہا گیا ہے قرآن میں؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، خیر امت کہا گیا ہے اس میں۔ اے مودی کو لاوالو سنو، حضرت عمر نے قرآن کو سنا تو حضرت عمر کو اس قرآن نے ہیرو بنا دیا۔ اے مودی کو لاوالو سنو، جس مہینے میں یہ قرآن نازل ہوا، اس قرآن نے اس مہینے کو تمام مہینوں کا ہیرو بنا دیا۔ یہ قرآن جس رات میں آیا، اس قرآن نے اس
जानते हैं नमाज की बात नहीं, रोजे की बात नहीं, हज की बात नहीं, ज़कात की बात नहीं, लेकिन मुसलमान को छोड़िए मेरे भाइयों, एक मंजर मैं आपके सामने रखूंगा। मक्के के काफिर भी, बुत की पूजा करने वाले भी, मूर्तियों के सामने अपने सर को टेकने वाले भी अल्लाह से डरते थे, अल्लाह से डरते थे। जो अल्लाह का इनकार कर रहा है, अल्लाह को अपना खालिक नहीं मान रहा है, अल्लाह को अपना मालिक नहीं मान रहा है, लेकिन अल्लाह का नाम सुनता है, मूर्ति के सामने सर टेकता है, भगवान के सामने हाथ जोड़ता है, लेकिन जब अल्लाह का नाम सुनता है थर 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 कांप जाता है। ऐ मोदी टोला वालों सुनो, एक मंजर दिखाऊंगा, सही बुखारी की हदीस है, जोर करके सुनिएगा, सांस बंद करके बैठे रहिएगा, इधर उधर भागिएगा नहीं तो कुरान हदीस की बेअदबी होगी। सही बुखारी की हदीस है, 3-4 मिनट में, बस 5 मिनट, 3-4 मिनट में मैं इस वाक़े को खत्म करूंगा। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल एक जंग में गए थे और वापस आ रहे थे, मुख्तसर बता रहा हूँ क्योंकि टाइम मेरा कम है, वापस आ रहे थे, गर्मी का सीजन था, तो सहाबा किराम ने अल्लाह के रसूल से कहा कि अल्लाह के रसूल एक काम करते हैं, यहाँ कुछ दरख्त है, हम दरख्त के नीचे थोड़ा आराम कर लेते हैं, सस्ता लेते हैं, थके हुए हैं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा ठीक है, सो जाते हैं। तो 2-4 इस दरख्त के नीचे, जो 2-4 उस पेड़ के नीचे, 2-4 उस पेड़ के नीचे, 2-4 उस पेड़ के नीचे, सब आराम करने लगे। अल्लाह के रसूल भी इंसान थे, थके हुए थे, एक पेड़ के नीचे आप भी लेट गए। सुनिए, आप मदरसे के बच्चों से सुनिए, मैं मुख्तसर बता रहा हूँ। एक काफिर के मौका को गनीमत समझा और आया, दरख्त पर चढ़ा, चढ़ने के बाद नबी अकरम के तलवार को गिलाफ समझते न खोदर से निकाला, और निकालने के बाद देख रहा तलवार तो चमक रही है, तलवार भी नबी की, गर्दन भी नबी की, आज तलवार को मैं नबी के गर्दन पे चढ़ाऊंगा। सुनिए मेरे भाइयों, अल्लाह को जो बताएगा उसको मारने वाला कौन है। वो सोचा कि धीरे से नीचे उतरूंगा, टाइम लगेगी, वो ऊपर से जंपिंग करके कूद जाता है नीचे। सुनिए, उस काफिर के जंपिंग की आवाज से नबी अकरम की आंखें खुल जाती है। अल्लाह के रसूल देख रहे हैं, तलवार तो मेरी है, लेकिन एक काफिर के हाथ में, और वो ये कह रहा है, ऐ मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, नबी नहीं मानता था, ऐ मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, मेरे हाथ से कौन बचाएगा? देखिए तलवार मेरे हाथ में है, आपने बाप को बेटे से जुदा कर दिया है, मक्के में बेटी को बाप से जुदा कर दिया, मक्के में तहलका मचा के आपने रख दिया है। ऐ मोहम्मद बता, मेरे हाथ से कौन बचाएगा? अल्लाह के रसूल डरे नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल ने निगाहें आसमान की तरफ उठाई और जवाब दिया, अल्लाह के रसूल ने अल्लाह। क्या जवाब दिया? बोलो अल्लाह। नमाज की बात आई? बोलिए, नमाज की बात आई? नहीं। रोजे की बात आई? नहीं। हज की बात आई? नहीं। ज़कात की बात आई? नहीं। सिर्फ अल्लाह का नाम, अल्लाह, अलिफ डबल लाम हा, अल्लाह, ये नाम सुनना था, थर 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 कांपने लगा, तलवार उसके हाथ से छूट गई। नबी अकरम ने तलवार उठा लेने के बाद अल्लाह के रसूल से कहा, अल्लाह के रसूल ने कहा कि अब बता तुझको मेरे हाथ से कौन बचाएगा? कहने लगा, अगर आप छोड़ दे तो मेरी जान बच सकती है। ऐ मोदी टोला वालों, सुनो मेरे भाइयों, ये मैं आपको दिखाऊंगा। आप परहेज के जलसा में जाएंगे, मोदी टोला के जलसा में है अभी, आप तलवरिया के जलसा में जाएंगे, लेकिन इतना सुन लीजिए, परेड में भी अल्लाह का नाम लिया जाएगा, वहां भी एक अल्लाह की तरफ दावत आपको दी जाएगी, तलवरिया के जलसा में भी कुरान और हदीस की बातें होंगी। ऐ मेरे भाइयों, अरब के काफिर भी जब अल्लाह का नाम सुनते थे, अरब के काफिर भी, मक्के और मदीने के काफिर के अंदर इतनी पावर और अल्लाह से इतना डरते थे कि मक्के के काफिर भी जब अल्लाह का नाम सुन लेते थे, थर 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 कांप जाते थे। ऐ मोदी टोला वालों, बड़े प्यार से कह रहा हूं, ऐ नौजवान भाइयों, मैं तकरीबन 4-5 साल के बाद आया हूं आपके यहाँ। इस्लाम में किसी के सामने हाथ जोड़ना जायज नहीं है,
لیکن اے میرے بھائیوں، اے میرے ماموں، میں آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہا ہوں، اے میرے بھائیوں، اگر مکہ کا کافر کانپ سکتا ہے، مکہ کا کافر اگر اللہ کا نام سن کر کے تھر تھر کانپ سکتا ہے، اے مودے اولاد بھائیوں، آپ بھی اللہ کا نام سن کر کے، میں اللہ کا نام لوں گا، میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، اللہ کا نام سننے کے بعد کرسی میں بیٹھ کر کے اپنی دادا گیری مت دکھائیے گا، کیونکہ اگر آپ کی کرسی میں بیٹھ کر کے اپنے آپ کو سپر پاور سمجھا، کرسی میں بیٹھ کر کے آپ اپنے آپ کو ہیرو سمجھ گئے، تو جانتے ہیں مکے کے اس کافر سے بھی آپ کا نمبر نیچے آ جائے گا۔ اے مودی کولا والوں، میں بڑے پیار سے آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ نے فیضی صاحب کو دے دیا ہے، میں اللہ کا نام لے کر کے کھڑا ہوں گا، اللہ کا نام لوں گا، جو نام سن کر کے مکہ کا کافر کام کیا تھا، اللہ کا نام سن کر کے حضرت عمر بھی مسلمان ہو گئے تھے، مکہ کا کافر بھی تر 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 کانپ رہا تھا۔ اے مودی تولا والے، میں اللہ کا نام لوں گا، میں نے رات کے 12:30 بجے آپ کے سامنے ہاتھ جوڑا ہے، اللہ کا نام سننے کے بعد آپ کرسی میں بیٹھ کر کے اپنی دادا گیری نہیں دکھائے گا، میں کھڑا ہوں گا، آپ کھڑا ہوں گے، میں کھڑا ہوں گی، میں کھڑا ہوں گی، اور کھڑے ہونے کے بعد میرے بھائیوں، میں 2000 نہیں، 3000 نہیں، 1000 نہیں، بس چائے، پانی، بیڑی، سگریٹ، جو نشے والی چیز آپ استعمال کرتے ہیں، میرے بھائیوں، اپنے اپنے جیب میں ہاتھ ڈال کر کے، کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں، آپ وہاں سے چل کے آئیں گے، قدم قدم میں آئیں گے، اللہ قدم قدم پہ ثواب دے گا۔ اے میرے بھائیوں، میں ہاتھ جوڑ کے آپ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں، برائے مہربانی اللہ کے واسطے سب اپنی اپنی کرسی چھوڑ دیجئے گا، اور کرسی چھوڑ کر کے ایک اللہ کو مالک اور آپ اپنے کو غلام اقرار دکھا دیجئے گا کہ اللہ میں غلام ہوں اور تو میرا مالک ہے، میں ایک آواز اللہ کا لوں گا، سب کھڑے ہو جائیے گا۔